बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कि इसी तरह हम लोगों के औक़ात बदलते रहते हैं। कुछ अर्सा कबल एक शख्स पंजाब के वज़ीर क़ानून थे, फिर इमरान ख़ान की हुकूमत में वो हीरोइन के स्मगलर बना दिए गए और आज वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। आज से 2-3 महीने पहले शेख रशीद अहमद साहब इस मनसब पे बैठ के ये धमकियाँ दिया करते थे कि वो अगर इस्लामाबाद में आए तो मैं उनके साथ ये करूँगा। आज वो शख्स उस जगह पे बैठे हैं और वो इस्लामाबाद की हिफाजत या यहाँ के लोगों की हिफाजत के नाम पे इमरान ख़ान और शेख रशीद को कह रहे हैं कि आप लोग आ तो जाएं। तो ज़ाहिर है सब ने जान तो अल्लाह को देनी है, बल्कि जान अल्लाह ने लेनी है। तो आज मैं भी कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ जो इस वक्त लोगों के ज़हनों में सवालात हैं या जो एतराज़ात हैं हुकूमत से मुतालिक और वज़ारत दाखिला से मुतालिक, वो आज के मेहमान के सामने रखूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहमान को भी ये एहसास होगा कि जान अल्लाह ने लेनी है, तो वो भी पूरी दयानतदारी के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला बनने के बाद पहली मरतबा जरगे में तशरीफ़ लाने के लिए। और एक तो ये है कि ज़ाहिर वो हकीकत तो अटल है ना कि जान अल्लाह ने लेनी है। तो ये क्या मुनासिब है कि हीरोइन के स्मगलिंग का एक मुलज़िम वो आज मुल्क के वज़ीर दाखिला बना दिए जाएं और दूसरों के जान माल की हिफाजत उसके सपोर्ट किया जाए? मेरा ख़्याल है कि इसका भी जो है वो सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए और इसका ये फ़ैसला हो जाना चाहिए कि अगर तो मैं वाकई उस हीरोइन के स्मगलिंग के मामले में मुलव्वस था तो बिल्कुल मुझे फिर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे फिर कौमी असम्बली का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये जुल्म था और ये मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो है ये अमल किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जिसे चलें मुंतखब तौर पे बनाया या जो है वो सिलेक्ट होके बना, लेकिन बहरहाल उसे अल्लाह ने जो है वो एक वज़ारत उज़्मा की जो है वो हैसियत में उस पोजीशन में बिठाया और वो वहाँ बैठ के ये काम करता रहा कि लोगों को कहता रहा कि लोगों के ऊपर जो है ये यानी कैपिटल पनिशमेंट के जो है वो केस बनाओ, लोगों के खिलाफ दूसरे करप्शन के झूठे केसेस बनाओ, लोगों को जो है वो बिला जवाज़ जो है वो उनको ज़लील व रुस्वा करो, उनको गिरफ़्तार करो। और इसके अलावा उसने कोई काम ही नहीं किया वहाँ पे बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं कि जिनके ऊपर बजाय इसके कि इस अंदाज से बात की जाए कि जी ये ऐसे था ऐसे नहीं था, मैं ख़ुद अपने आप को पेश करता हूँ। इसका एक दिन में जो है वो मालूम पड़ जाना चाहिए कि उसमें जो है वो हकीकत क्या थी और उस हकीकत के मुताबिक नहीं, इस हकीकत को मद्देनज़र रख के कि जान अल्लाह ने लेनी है और अल्लाह को गवाह करके आप ये कहते हैं कि ये केस झूठा था। मैंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस मैंने कुरान पाक को अपने हाथ में थाम के और अल्लाह के 99 नाम जो है वो छत के ऊपर लिखे हुए हैं। मैंने पूरी कौमी असम्बली को और जनाब स्पीकर को गवाह बना के कहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी में, अगर मेरी 25-30 साल जो है वो सियासी ज़िंदगी है, मैंने कभी किसी हीरोइन फरोश की, मैंने कभी सिफारिश की हो, हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने सालों में आदमी से कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती है, मैंने सिफारिश की हो, मैंने इस मामले में कभी किसी ऐसा काम करने वाले से तल्लक रखा हो या ये मामला जो मेरे ऊपर डाला गया है इसमें कोई सदाकत हो, तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब जो है वो मुझ पे नाज़िल हो। अच्छा, और अगर मैं सच कह रहा हूँ तो फिर ये कहर और गज़ब जो है ये उन लोगों पे ऊपर जो है वो नाज़िल होना चाहिए। मैंने जेल में बैठ के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने लेटर लिखा, मैंने कहा कि ये जुल्म हुआ है, आप इसका लें नोटिस, और नोटिस लेके जो है ये मालूम करना कौन सी बड़ी बात है। एक दिन में जो है वो मालूम हो सकता है
کہ حقیقت کیا اور حقیقت جو ہے وہ کیا نہیں ہے. میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے وہ میں نے چٹھی لکھی. میں نے تو سب کو کہا کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک یعنی جھوٹا الزام لگا کے اور اس پھر الزام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ مرد الزام ٹھہرایا جائے، تو یہ تو پھر اس طرح سے الزام لگانے والوں کی. چلو آپ نے ہیروئن اسمگل نہیں کی ہوگی، نہ کبھی اس طرح کے لوگوں سے تعلق رکھا ہوگا، لیکن لوگوں کی جانیں لینے والوں سے تو تعلق رکھا ہوگا نا. یہ یعنی جان اللہ نے لینی ہے، یہ حقیقت مد نظر رکھ کے صوبائی وزیر کی حیثیت سے ماڈل ٹاؤن اور دوسری جگہوں پہ آپ لوگوں کی جانیں نہیں لے چکے ہیں. چلیں بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوا، وہ بھی اسی طرح سے وہاں پہ کیونکہ طاہر القادری صاحب کے جو ہے وہ مریدین بھی وہاں پہ اکٹھے تھے، 3-4 ہزار کی تعداد میں، پولیس بھی وہاں پہ تھی. وہاں پہ کسی پاکٹ میں اس طرح سے ایکسیسو یوز آف فورس ہوا جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ نقصان ہوا. اس وقت تو یہ کہا گیا کہ جی ان کی گورنمنٹ ہے اس لیے انہوں نے ہر چیز کو چھپایا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے. یہ 4 سال حکومت میں رہے ہیں تو وہ پھر بیلنس نکال لیتے. اگر میری کوئی غلطی تھی اس کو سامنے لے آتے، مقدمہ میرے خلاف جو ہے وہ بناتے. انویسٹیگیشن سے لے کے ٹیررسٹ کورٹ تک اور ٹیررسٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک وہ معاملہ جو ہے وہ چلا ہے. کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز نہ میرے خلاف نہ میاں شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو سکی. عام تاثر یہ کہ جی آپ بھی انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اس لیے آپ پی ٹی آئی اور شیخ رشید اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی فرصت میں آپ نے ایف آئی اے افسران کے بھی اسی لیے تبادلے کر دیے اور باقی پولیس افسران کو بھی اس بنیاد پہ تقرری اور تبادلے کر رہے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں؟ اب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم خونی مارچ کریں گے تو میری نظر میں یہ جو مارچ ہے یہ ایک فتنہ اور فساد فی الارض ہے. یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ قوم میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اور اس مقصد کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے وہ آگے یہاں پہ دھرنا یا وہ افراتفری کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے ان کو روکا ہے. یہ رک جائیں یا یہ اپنا کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا جمہوری احتجاج اور جمہوری احتجاج یہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے آنا ہوتا ہے جس طرح سے یہ اپنا جان تو اللہ نے لے لی ہیں، لیکن اس روز جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو آنے نہیں دیا، تو آپ نے ان کے کارکنوں اور اپنے پولیس اہلکاروں کی زندگیاں اور جانیں خطرے میں نہیں ڈالی؟ جی ہم نے خطرے میں ڈالی نہیں ہے بلکہ خطرے سے بچائی ہیں. کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پہلے تو جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی اس وقت تک یہاں اسلام آباد میں 100 بندہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. راول پنڈی میں بھی میرا خیال ہے کسی جگہ پہ 50 بندے بھی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوئے. باقی ریسٹ آف دی پنجاب جو ہے وہ اس کا سارا آپ کو حال معلوم ہے. صرف کے پی کے سے سوابی کے مقام سے عمران خان صاحب جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 5-7 ہزار لوگ تھے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ لے کے چلے ہیں. اور یہ کسی قیمت کے اوپر جو ہے یہ اٹک برج جو ہے یہ وہاں سے کراس نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ جو وزیر اعلیٰ جی بی ہے وہ اپنی پوری فورس لے کے ساتھ پولیس لے کے ٹیئر گنز لے کے اسلحہ لے کے جو ہے وہ اوپر سے آ کے جو وہ ہزارہ والی سائڈ سے وہ واپس پشاور کو گیا اور جا کے وہ پولیس جو وہاں پہ بیریئر لگا کے کھڑی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ سینڈوچ بنا دیا. وزیر اعلیٰ جی بھی بالکل خود پولیس فورس ان کے ساتھ اسلحہ ان کے پاس، اور اس طرح سے جا کے انہوں نے وہاں پہ اس پولیس کا جو ہے وہ گھراؤ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو بیریئرز تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ہٹایا. تو وہ تو کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف کیس کریں گے، تو آپ ان کے خلاف نہیں، تو ہم نے ان کے خلاف پرچہ درج کیا ہے. ہم نے ان کے خلاف پولیس پہ حملہ کرنے اور پولیس کے اوپر فائرنگ کرنے اور ان بیریئرز کو ہٹانے اور ایک صوبائی اکائی کے جو ہے وہ وفاق پہ حملہ کرنے چڑھائی کرنے کے عمل کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی اور جو متعلقہ دفعات ہیں ان کے تحت ہم نے ان کو نامزد کیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. اس میں باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ نامعلوم ہے اور ہم ان کو گرفتار کریں گے. لیکن وہاں کے آئی جی تو بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. بڑے پروفیشنل آدمی ہیں تو پھر کیوں نہیں انہیں وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے اس عمل کے خلاف
انہوں نے کیا تادیبی کارروائی کی ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انہوں نے کوئی پولیس کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ نہیں تو اس کا ذمہ دار آپ وزیر اعلیٰ کو سمجھتے ہیں یا چیف سیکرٹری اور آئی جی کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار جو ہے، اگر یہ اس بارے میں سپیریئر اور عدالت عالیہ کے متعدد احکامات ہیں کہ غیر قانونی حکم جو ہے اس کو نہیں مانا جانا چاہیے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو وہ پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کا کوئی 2-2.5 ہزار آدمی جو ہے ان مقدمات میں مطلوب ہے، کہ جو ہے وہ ان کو آپ گرفتار کریں گے؟ جی بالکل، ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ عمران خان صاحب کو جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے گرفتاری یہ شروع ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے تو پھر گرفتار جو کیوں اس نہیں ملک کرتے؟ میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے، یہ وہ آدمی، اس سے شروع ہونا چاہیے معاملہ۔ نہیں تو پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں تو کرتے؟ گرفتار وہ پھر ادھر ٹھہرے نا، اپنے گھر میں ٹھہرے، وہ ادھر بیٹھا ہے وہاں پشاور میں چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے۔ لیکن یہ ہے کہ تو قانون میں کوئی اس کا راستہ نہیں ہے کہ آپ اس کا راستہ ہے، اور اس کا راستہ جو ہے وہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو جرم ان کا، عمران خان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ سارا جرم ہی اس کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے پوری قوم کو؟ نہیں جلد سے جلوس تو آپ نے بھی کیا ہے نا اسلام آباد، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ لے کے آئے تھے، باقی لے کے آئے تھے، جو آپ کا حق ہے نہیں، صافی صاحب جلسے بھی کرے، وہ جلوس بھی کرے، ان میں ہمیں گالیاں بھی دے وہ، لیکن جب وہ پوری قوم کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ اگر مخالف سیاسی لوگ نظر آئیں تو آپ ان کو چور کہیں، چلو ٹھیک ہے جی گالی دے دی، آپ ان کو غدار کہیں۔ حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ کون آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یعنی پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماؤں کو، میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے جو 2nd 3rd 4th کلاس میں ہیں، کہ وہ جب اسکول میں جائیں تو وہاں پہ وہ اپنے کولیج جو ہے وہ بچوں کو وہاں پہ ان کو وہ چور کہیں، ان کو وہ غدار کہیں۔ یہ تو اس حد تک یعنی جو ہے وہ یعنی قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جرم تو نہیں بنا اس بنیاد پہ، تو آپ نے ان کے خلاف پرچہ درج نہیں کیا ہے نا؟ ہماری نظر میں یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری احتجاج نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ تو اس کے اوپر اس کے خلاف جو ہے جو اس نے عمل کیا ہے، آپ اس کو فتنہ کہتے ہیں، وہ تو اس کو جہاد کہتے ہیں نا۔ کیسے لیکن جہاد؟ ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنا اپنا نام دیتا ہے۔ جہاد کس کے خلاف ہے؟ جہاد کس کے خلاف ہے؟ اپنے ہی ملک کے خلاف جہاد ہے۔ وہ کہتے ہیں چوروں کے خلاف جہاد ہے، امپورٹڈ حکومت کے خلاف جہاد ہے۔ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اب کل وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی دے رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہا تھا، گورنمنٹ کو بھی دے رہا تھا۔ تو یہ پاکستان صرف اس کا ہے اور کسی کا یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جس کو چاہے چور بنا دے، جس کو چاہے جو ہے یہ غدار بنا دے، جس کو چاہے یہ اپنا لیکن سپریم کورٹ کے ججوں نے کہہ دیا کہ جی پرامن احتجاج ان کا حق ہے اور ان کو آنا چاہیے۔ جی بالکل، انہوں نے آپ کو آرڈر دے دیا کہ ان کے رستے کھول دیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ان کا حق ہے، اور وہی بات یہاں سے شروع ہو کے بعد اس طرف آ گئی کہ جب یہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی ان کے لیے راستے کھول دیں، ان کو الاؤ کریں آنا، ان کو جو ہے وہ 9 وہاں پہ ان کو جو ہے وہ جگہ دیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کو وہاں پہ گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کر کے دیں۔ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی لگائی، ہم نے وہاں پہ تیاری شروع کروائی E9 کا جو وہاں پہ گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ انتظامات کیے۔ یہ جب وہاں سے چلا ہے تو یہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی میں کیا مانتا ہوں عدالت کے حکم کو، عدالت کو کیا پتہ ہے، عدالت کا کیا کام ہے ان چیزوں میں فیصلہ کرنا، میں تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جاؤں گا۔ H9 کی بات آپ کا؟ ہاں H9 نہیں، لیکن اس نے نہیں کہا کہ میں H9 میں جاؤں گا، اس نے کہا کہ جی میں تو ڈی چوک میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے کہا، اس نے کہا یہ عدالت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ عدالت جگہ کا تعین کرتی پھرے کہ جی وہاں پہ جائیں وہاں پہ جائیں، ہم تو ڈی چوک میں جائیں گے۔ یہ کیوں ڈی چوک میں آنا چاہتا تھا؟ یہ صرف ڈی چوک میں اس لیے آنا چاہتا تھا کہ ڈی چوک میں جب اس نے وہاں سے تقاریر شروع کی کوئی رات کو 10:30 11 بجے کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں، میرا ڈی چوک میں انتظار کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ تو کوئی اس کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، یہاں پہ تو کوئی نہیں پہنچا ہوا تھا۔ لیکن اگلے دن جب آپ درخواست لے کے گئے تو سپریم کورٹ نے تو ان کو اپنی حکم عدولی پہ کوئی سزا نہیں دی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈی چوک میں آنا چاہتا تھا
اور اس نے اس طرح سے لوگوں کو میسیجنگ کی، کہا کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں، میں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے ابھی 4-5 گھنٹے لگیں گے۔ اس کا مقصد تھا کہ میرے جانے سے پہلے ڈی چوک پیک ہو جائے، اس کے بعد میں 10-15 ہزار لوگوں کو لے کے جاؤں، اور وہاں پہ جب میں جاؤں گا تو ڈی چوک میں جب اس طرح کا جو ہے وہ کراؤڈ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ جو بیریئرز ہیں، جو ریڈ زون ہے وہ بریک ہوگا۔ اب ریڈ زون جب بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یا تو جو بلڈنگز جو ہے وہ جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں یا تو وہ کمپرومائز ہوتی، یا پھر ان بلڈنگز کے اوپر آرمی کا جو سیکورٹی تھی، اگر آرمی کے لوگ جو ہے وہاں پہ ایکشن کرتے تو آرمی نے لاٹھی چارج تو نہیں کرنا ہوتا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت نقصان ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کا فسادی اور فتنہ پروری کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہوتا، یہی یہ چاہتا تھا۔ اس میں بہتری یہ ہوئی کہ ہم نے رات کو جو ہے وہ ہم نے صرف ٹیئر گیس ہی استعمال کی، اور ہم نے ڈی چوک جو ہے وہ خالی کروا لیا۔ اس کے بعد پھر صبح اسے اس کے پیش نظر کے وہاں پہ ایکشن ہوا ہے، اور اگر میں جاؤں گا تو پھر بھی ایکشن ہوگا۔ یہ ڈی چوک میں آیا نہیں ہے، یہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آیا صبح پہ، ہاں یہ وہ جناح ایونیو میں اسپیچ کر کے چلا گیا۔ کسی ڈیل کے تحت چلا گیا؟ نہیں، اسی کے تحت گیا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو میرے اوپر بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، اور وہاں پہ میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس کی تعداد جو ہے وہ بھی شاید کوئی اتنی نہیں تھی کہ جس کو یہ اپنے طور پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوری قوم میرے ساتھ ہوگی، 20 لاکھ میرے ساتھ لوگ ہوں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے لاکھ تھے ان کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے ان کی بات ٹھیک ہے جو کل انہوں نے کہی تھی کہ میں کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آیا۔ میرے علم کے مطابق جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل نہ کوئی بات چیت۔ وہ جو بات چیت کا عمل ہے آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے جب ان کو الاؤ کیا تھا، اور اس الاؤ کرنے کے نتیجے میں اگر اس کو نہ روکا جاتا اور یہ جو بات میں نے کی ہے خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا، تو پھر آپ یہ دیکھتے کہ یہاں پہ کتنا بڑا اس ملک کا، قوم کا اور اس شہر کا جو ہے وہ نقصان ہوتا۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سار آنکھوں پہ، لیکن اس فیصلے کے کو غلط طور پہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اقدام انہوں نے اٹھایا، عمران خان نے اٹھایا اور ڈی چوک میں آنے کا فیصلہ کیا، اس کے بہت برے نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، عمران خان صاحب بھی واپس اسلام آباد آنے کا کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی واپس آتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا مونچوں کے سٹائل میں مشابہت بھی ہے، وہ آپ کو جو دھمکی دے رہے تو بات یہ ہے آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے چیئرمین کو میلی آنکھ سے دیکھا، نہیں میلی آنکھ سے تو میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا سیاسی فتنہ اور فساد کا ایجنڈا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ ایسا انسان اور جو ملک کو، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، اس آدمی کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ باقی کیونکہ ہماری اتحادی گورنمنٹ ہے تو ہم اس گورنمنٹ کے کیبنٹ کے ڈیسیجنز کے نہیں، آپ اگر انتقام کی آگ میں نہیں جل رہے ہیں اور یہ ذہن میں ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے، تو آپ صرف عمران خان پہ فوکس کیوں ہے؟ اور جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں تو آپ ان کو گرفتار یہ تو اس کے سارے چمچے چماٹ ہیں نا، بنیاد تو وہی ہے نا، وہ بنیاد جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی تو ہر چیز جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی۔ ویسے اس نے جو میاں والی میں جو اس نے پولیس کے اوپر اسلحہ تانا ہے، پولیس کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ٹیئر گیس گن کہاں سے آ گئی تھی اس کے پاس؟ اس کے پاس جو اس کے ساتھ جو پولیس تھی، جو باوردی بھی تھی، سول کوپر بھی تھی، مسلح تھی، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے وہ جو ہے وہ ساتھ تھی۔ ہم نے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے، اور اس مقدمے میں میری یہ کوشش ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے
اور ان تمام فسادیوں کو جو ہے اب یہ دوبارہ جب رخ کریں اسلام آباد کی طرف تو اب ان کو نظر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان مقدمات میں ان کو جو ہے وہ براہ راست ان کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ یہ اگر سارے انتقام دہشت گردی کی کے آگ مقدمات نہیں ہیں. ہے تو آپ شیخ رشید کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف شیخ رشید کیوں خونی مارچ کرنا چاہتا ہے جی؟ وہ خونی مارچ میرے خلاف کرنا چاہتا ہے؟ وہ خونی مارچ تو اس ملک کے خلاف کرنا چاہتا ہے, وہ اس قوم کے خلاف کرنا چاہتا ہے, میری ذات کے خلاف تو وہ خونی مارچ نہیں اس کرنا کا چاہتا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ جی یہ لوگ خون بہانا چاہیں گے. نہیں, اس نے تو بڑا واضح کہا کہ جی ہم یہ خونی مارچ کریں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ خود کو آگ لگانے کو تیار ہیں. کتنے لوگوں نے آگ لگائی جی اپنے آپ کو؟ تو پھر ابھی تک اسے چاہیے تھا کہ E9 پہ آگے خود کو آگ لگاتا. یہ تو پرچہ کاٹ کے اگر ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے, یہ ملا نہیں ہے. تو جب پرچہ کاٹ کے ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے تو یہ ان کی کامیابی اور آپ کی ناکامی نہیں. کوئی اس میں دیکھیں جو مقدمات درج ہوئے ہیں کسی جگہ پہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. ہر آدمی, جو آدمی پولیس کے اوپر اسلحہ تان رہا ہے, جو آدمی پولیس کے اوپر تشدد کر رہا ہے, جو آدمی پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے, اس کی ویڈیو جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. ہم نے یہ تمام کیسز جو ہیں یہ ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ اور اوکولر ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے درج کیے ہیں. اب آگے رہی معاملہ ان کی جو ہے وہ گرفتاری کا, تو ایک پروونشل حکومت جو ہے وہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہے. اس کے لیے جو لیگل تقاضے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے, اور ان تقاضوں کو پورا کر کے میری تو میری پوری جو ہے وہ کوشش بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. ان کا یہی انجام ہے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ویسے ان کو ہم نے کافی ان کے متعلق معلوم کیا کہ چلو معلوم ہی کریں گے کدھر ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ایسے زمین دوز ہوئے کہ ان کا 2-3 دن پتہ ہی نہیں چل سکا. یہ صرف جس دن پھر سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے تو اس دن پھر ان کی کوئی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میرے اندر کوئی انتقام کی بات ہے. خدا کی قسم یہ پرامن پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کریں, میں اسی پوزیشن میں بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو تحفظ فراہم کروں گا. اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ 2 راتیں ہم نے جاگ کے گزاری ہیں ان کو روکنے کے لیے, اسی طرح سے ہم جاگ کے ان کی جو ہے وہ رات بھر حفاظت کریں گے. لیکن یہ ایک جو ہے وہ پرامن اور لیکن اگر یہ احساس غالب ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے اور انصاف کرنا ہے اور انتقام نہیں لینا ہے, یہ وقت تو بہت جلدی بدلتا ہے. دیکھیں کل وہ تھے, آج آپ ہیں, تو کل وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. تو پھر آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ پولیس اور FIA میں تقرری اور تبادلہ کیے ہوئے ہیں. کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں بتائیں آپ, کس بڑے پیمانے پہ تقرریاں کی ہیں ہم نے. سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ جی آپ پولیٹیکل موٹیوز کے تحت FIA. دیکھیں میں معذرت اور انتہائی احترام کے ساتھ اگر اس طرح سے تاثر کی بنیاد پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ لگنے والے جو ہے وہ پوسٹوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر سو موٹو نوٹس لیے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا بعد میں جب سارے ریکارڈز پیش ہوں گے تو وہ جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ ان کی کوئی سامنے حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. آپ مجھے بتائیں کہ FIA میں بتائیں کون سے تبادلے ہوئے ہیں جی FIA میں؟ DG کا تبادلہ ہوا ہے. کوئی DG ہم نے جو ہے وہ کوئی اپنے کسی عزیز کو لگا دیا ہے, وہی آدمی جس کو انہوں نے IG بلوچستان لگایا تھا بہت اچھا سمجھ کے, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیکٹا کا چیئرمین لگایا تھا تو اس کو ہی ہم نے DG FIA لگایا نا. اور بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ. لیکن اسلام آباد کا IG وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے اس کو ایک دن پہلے IG لگایا. نہیں, ہر وہ آدمی جو ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کو پسند نہیں ہے وہ ہر آدمی کرمنل ہے. اگر اس طرح سے کرمنل بنایا جانا ہو اور آپ کی بات وہ انتقام والی درست ہو تو ہم بھی کل ان میں سے جو ہے وہ 10, 15, 20 لوگوں کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے ہم بھی ان کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دیتے. ہم بھی ان کے اوپر کوئی چوری کا کوئی ڈکیٹی کا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیتے اور پھر کہتے کہ جی ٹھیک ہے ان کے خلاف تو مقدمے درج ہیں. یعنی آپ ان کی ڈٹائی کا حال دیکھیں کہ خود انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور خود ہی اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ تو بیلوں پہ اوپر ہیں. وہ بھئی آپ لوگوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں, عدالتوں نے ہمیں ریلیف دیا اور وہ ریلیف بھی کوئی یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے دن مل گیا. کوئی آدمی جو ہے وہ لیکن IG اسلام آباد کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. کوئی کیسز اس کے خلاف چل رہا.
اور اگر آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت جاننا چاہیں، یہ ناصر اکبر خان صاحب جو ہیں یہ بہت محنتی اور کام کرنے والا پولیس آفیسر تھا۔ جب ہم نے سیف سٹی لاہور کا جو ہے وہ قیام عمل میں لانے کی بات ہوئی تو باقاعدہ جو نام ریکمینڈ ہوئے تو ایک کمیٹی نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرنے کے بعد، اسیس کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کیا۔ اس آدمی نے 2-2.5 سال بڑی محنت کی وہاں پہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کی محنت کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سیف سٹی جو لاہور ہے اس کا قیام جو ہے وہ ممکن ہوا۔ اب اس کے بعد 2.5 سال اس نے ہمارے نیچے سرو کیا، اس کے بعد 1 سال جو ہے ان کی کس نے بطور انچارج سیف سٹی سرو کیا۔ اس کے بعد آ گیا میرے والا کیس۔ اب جب میرے انہوں نے گاڑی میں جو ہے وہ ہیروئن ڈال کے تو وہ وہاں سے برآمد کی، وہ ساری وہ سیف سٹی کیمروں نے اس کو کیپچر کر لیا۔ ہم نے عدالت میں درخواست دی کہ جی یہ ظلم ہوا ہے اور یہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کروایا جائے۔ عدالت نے وہ پیش کروانے کا حکم دے دیا۔ اس وقت کے چیف منسٹر نے بلا کے کہا کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ضائع کر دو۔ انہوں نے کہا یہ ضائع ہو نہیں سکتا، یہ تو کئی جگہ پہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کو عدالت میں پیش نہ کچھ گا، یہ عدالت نے مانگا ہے تو میں اس کو کس طرح سے روک سکتا ہوں۔ اس نے وہ عدالت میں ریکارڈ پیش کر دیا۔ میرے والا کیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوا، ان کو امبیرسمنٹ ہوئی۔ اس دن سے جو ہے وہ اس کو رگڑا ملنا شروع ہوا تھا، اور اب یہ قریب تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو اور مہینہ 2 مہینے اب آفس میں رہنا ملتا تو شاید ان کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ فرام سروس کر دیتے۔ تو اب ان لوگوں کے ساتھ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ان کے حرکت کی وجہ سے چونکہ آپ عدالت میں بچ گئے، ان کی سیف سٹی کی فوٹیج وہ میچ نہیں کر رہی تھی حکومت کے دعوے سے، تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نوازا ان کو۔ نہیں تو وہ سیف سٹی کی جو فوٹیج میچ نہیں کر رہی تھی تو اس میں میچ اس کا کوئی عمل دخل تھا؟ وہ تو سیف سٹی کی فوٹیج تو جو اب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری اگر ایک فوٹیج بن رہی ہے تو اس میں پھر ہمارا کیا کمال ہے، فوٹیج تو وہی بنے گی نا جو ہم جس صورت میں بیٹھے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلو اگر ایک ریکارڈ کا حصہ تھی اس نے پیش کر دی عدالت کے حکم سے، اس کا کیا قصور تھا؟ ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے کچھ اور سوالات بھی رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور رانا صاحب انہوں نے فرمایا ہے آج عمران خان صاحب نے کہ میرے لوگ جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دوبارہ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھلی بار ہماری تیاری نہیں تھی، اب کی بار پوری تیاری ہوگی، تو یہ 1.5 ماہ پورے پنجاب میں اور باقی بھی ملک میں یہ ایسے کھجل ہوتے رہے کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی۔ 1.5 ماہ سے جو جلسے جو کر رہے تھے یہ تیاری نہیں کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ کیا لوگوں کو جو ہے یہ سبق پڑھا رہے تھے؟ کس طرح سے لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے؟ کس طرح سے لوگوں میں شر پھیلا رہے تھے؟ کس طرح سے فتنہ پروری کر رہے تھے؟ کس طرح سے وہ فساد فی الارض جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ بالکل ان شرائط کے اوپر یہ انسان جو ہے پورا اترتا ہے۔ یہ فساد فی الارض جو ہے وہ اس ملک پہ جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے۔ اب وہ اگر تیاری کے ساتھ آئیں گے، نہیں یہ تیاری کے ساتھ ہی آئے تھے، یہ 1.5 مہینے کی تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی۔ آپ یقین کریں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے لگے ہوئے پولیس آفیسرز تھے ان ساری جگہوں کے اوپر، ہم نے ان کو 2 دن پہلے جو ہے وہ ان کو تبدیل کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 دن پہلے آدمی آتا ہے وہ کتنی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ تیاری کر سکے گا؟ ہماری تیاری نہیں تھی، اس لیے ان کو 2 مقام سے جو ہے وہ کے پی کے سائڈ سے جو ہے وہ ان کو راستہ ملا۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ ہیلی کاپٹر پہ آئے تو آئے، اس کو بائی روڈ جلوس لے کے میں کے پی کے سے نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ، اس کو بالکل روکیں گے اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں نہیں تو ان کے دور میں مولانا آئے تو ٹھیک، آپ لوگ آئے تو ٹھیک، بلاول آئے تو ٹھیک، تو یہ پھر ان کا جمہوری حق نہیں ہے؟ نہیں، مولانا کے آنے میں اور یا کسی اور کے آنے میں اور اس کے آنے میں فرق ہے۔ مولانا جو ہے وہ ایک اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ طے کر کے کہ شرائط طے کر کے باقاعدہ وہ ڈاکومنٹس موجود ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہیں، یہ آ جائے اس طرح سے۔ یہ اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کے پاس بیٹھے، یہ عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ کے جو ہے وہ احکامات کی پاسداری کا جو ہے وہ یقین دلائے، آئے 100 بار آئے، لیکن جب اگر یہ اس نیت سے آئے گا
کہ میں وہاں پہ آ کے جو ہے وہ جن فتنہ اور شرائط کے فساد تحت پھیلاؤں گا، مولانا کو اور آنے میں دیا وہاں گیا پہ تھا، جو ہے اگر ان وہ شرائط کے تحت آتے ہیں مولانا کے اس معاہدے کے تحت، تو آپ آنے دیں گے پھر؟ اگر اس کی ہمیں یہ پوری تسلی ہو، کیونکہ اس نے عدالت عظمیٰ کے احکام کو اس نے فلاؤٹ کیا، اور اس دن اس نے باوجود اس کے کہ E9 میں عدالت عظمیٰ نے کہا تھا، تو یہ جو ہے یہ اس نے ڈی چوک میں جو ہے وہ ڈی چوک میں آنے کی جو ہے وہ اس نے کوشش کی۔ میں نے کل ہی 5-6 گھنٹے بیٹھ کے تمام جو ہماری ٹیم تھی جو اس فرض کے اوپر جو ہے وہ مامور تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کو دیکھا ہے، اس کو جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی تھی اس کو امپروو کیا ہے، بیف اپ کیا ہے، اور ہم نے پورے انتظامات کیے، اور 2 دن بعد میں دوبارہ سے اس چیز کو دیکھوں گا لیکن اب اگر وہ انشاءاللہ۔ کے پی کے سے یہ بھول جائے کہ یہ آ سکے گا۔ رہی بات یہاں کی، یہاں پہ ہمیں پہلے تو ہم اندھیرے میں ہی تھے نا، اب ہمیں سارا معلوم ہے کہ صبح کو کون نکلے تھے، اس کے بعد جب سپریم کورٹ سے اجازت لی تو پھر کس کس نے جو ہے وہ آنکھ کھولی ہے، تو سب کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان مقدمات میں نہیں، اگر وہ پرامن رہنے کی اجازت بھی دے، مولانا جیسا معاہدہ بھی کر لے، لیکن آپ نے ان پہ پرچے کاٹ دیے ہیں، تو آپ تو ان کو گرفتار کریں گے، تو گرفتار نہیں، تو آپ خود اشتعال نہیں دلا رہے ہیں؟ اشتعال اس میں کیا، میں نے کہا تھا ان کو کہ آپ پولیس کے اوپر فائرنگ کریں، عمران خان نے تو فائرنگ نہیں کیا۔ نہیں، تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے تو کیا نا۔ جی بی کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جو کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے، ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پولیس کو آ کے فائرنگ کی ہے، زخمی کیا ہے، لوگوں کو روکا ہے، اور پھر انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے۔ عمران خان اگر E9 پہ آگے رک جاتا تو بالکل آپ کی H9 پہ آگے رک جاتا، جو کہ سپریم کورٹ نے جو جگہ طے کی تھی، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جو جب نہیں رکا، اس نے کوشش کی ہے جو ہے وہ ڈی چوک میں آنے کی۔ عمران خان کی جان کو، یہ خطرے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ تو ہے نہیں، تو وہ جب پورے ملک کی جان لینے کو نکلا ہوا ہے تو پھر اس کی جان کو تو پھر خطرہ ہوگا نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جاتا وہاں پہ H9 میں، وہاں پہ جا کے جلسہ کرتا، ہم اس کو سیکورٹی فراہم کرتے، لیکن جب یہ یہاں پہ ڈی چوک میں آ کے تو یہاں پہ ریڈ زون بریک کرنا چاہتا تھا، یہاں پہ جو ہے یہ لوگوں کو مروانا چاہتا تھا۔ شاید بھی سابق وزیر اعظم ہیں، اور بھی اس ملک میں بہت سابق وزیر اعظم رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بریگارہ میں کتنی سیکیورٹی آپ لوگوں نے؟ عمران خان کو جو فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے کوئی تقریباً جو اب سارے ملا کے کوئی تقریباً 170 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جیمرز ہیں، اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ جی بی کی، وہاں پہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 150-200 آدمی جی بی کا آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سیکورٹی کرنے کے لیے، اور اتنی سیکورٹی میں بھی اسے یہاں پہ جو ہے نا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے، وہ جا کے بیٹھا ادھر پشاور میں ہے اپنا۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بھی لوگ ہیں؟ ہاں، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پرائیویٹ کمپنیوں کے بھی لوگ ہیں؟ نہیں، میرا خیال پرائیویٹ کمپنیوں کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، میرا خیال وہ جی بی کے جو لوگ ہیں پولیس کے، ان کو وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن بھیجے انہوں نے وہاں سے ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر ہیلی کاپٹر میں آ کے بریگارہ میں اتر جائیں تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں تو آپ لوگ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے؟ چلے، وہ تو پھر جو ہے وہ گرفتاری جو ہے اس کے خلاف جب مقدمہ درج ہے، اس نے جرم کیا ہے، وہ مسلسل اپنے جرم کے اوپر بضد ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ اس قوم کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنے پہ اوپر بضد ہے، تو اس کی گرفتاری جو ہے وہ بنتی ہے۔ باقی ہوگی کیسے ہوگی، یہ تو ساری پھر اسٹریٹجی ہے نا، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ جیسے جیسے وقت آئے گا بنتی رہے گی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کو آپ لوگوں نے ٹوتلس کر دیا، اور یہ جس چیئرمین نیب کے لیے جو نام آ رہا ہے جسٹس مقبول باقر کا، اس پہ کچھ وزن ہے؟ ان خبروں میں صداقت ہے؟ آپ بتائیں مجھے، ہم نے کون سا جو ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وہ ختم کیا ہے اپنے سے؟ ہر وہ ترمیم کی ہے، تمام کورٹس کے فیصلے ہیں کہ بیل کا رائٹ دیا جانا چاہیے، ہم نے بیل کا رائٹ دیا ہے۔ تمام کورٹس کا کہ جی 90 دن کا جو ریمانڈ ہے یہ غلط ہے، اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے اور سی آر پی سی کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ تو جسٹس جاوید اقبال والا معاملہ تو نہیں ہوگا کہ پھر شاید خاقان بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پچھتاوا ہے؟ کس بات کا؟ جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نے بنانے کا؟ نہیں، دیکھیں، جسٹس جاوید اقبال، میرا نہیں خیال کہ اگر ان کو کام کرنے کا موقع ملتا
تو وہ اس دائرے میں یا اس لیول پہ جاتے جس کے اوپر ان کے اوپر اعتراضات ہوئے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی, اس کے بعد ان کو کمپرومائز کیا گیا. جب وہ کمپرومائز ہو گئے تو پھر ان سے جو ہے وہ مرضی کا انتقام اور مرضی کے جھوٹے ویڈیو کس نے مقدمے. جاری کروائی تھی؟ یہ اپنا وزیر اعظم نے, عمران خان نے. بالکل عمران خان نے. بلیک میل کر دے. جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کی بیوی کو بلایا گیا, ناولکی کو, طیبہ گل کو, اس میٹنگ میں عمران خان موجود تھا, اعظم خان موجود تھا. وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. وہاں پہ جو چینل کے چیئرمین تھے ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ریلیز کریں. اور اس نے وہ ویڈیو جو ہے وہ بھیجی بھی ان کے پورٹل پہ, وہ کیا ان کا جو ہے وہ پورٹل تھا اس کے اوپر تھی. تو یہ باقاعدہ. اچھا, آخری کیا فیصلہ ہوا ہے؟ آپ لوگ حکومت کو چلائیں گے؟ ابھی یہ طے ہے کہ معاملہ چلتا رہے گا, اسمبلی ڈیزالو نہیں کرے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے یہ جو فیصلہ کرنے کا فورم ہے, انہوں نے اس کی دھمکیوں, اس کی بلیک میلنگ, اس کی ڈکٹیشن, کہ یہ جس طرح سے سمجھتا ہے کہ اس ملک میں یہ ملک بنا ہی میرے لیے ہے اور میں ہر کسی کو جو ہے وہ رگے دوں گا اور ہر کسی کو اپنی ٹرمز پہ لاؤں گا, اس کے پیش نظر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی. لیکن آپ لوگ تو اس کو جعلی اسمبلی کہتے تھے, ریگڈ الیکشن کی پیداوار کہتے تھے, تو اب آپ کے آنے سے اصلی تو نہیں ہو گئے نا؟ سن لینا, اس اسمبلی میں وہ لوگ جن کو غلط طریقے سے جتوایا گیا وہ لوگ جعلی تھے. میں تو جعلی طریقے سے جیت کے نہیں آیا, میں تو اصلی طریقے سے جو ہے وہ جیت کے آیا. اچھا, تو پی ٹی آئی کے نکلنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اصلی اسمبلی رہ گئی؟ بالکل. اس وقت تو وہی لوگ ہیں جو کہ تمام تر طوفانوں سے گزر کے, داندلی سے, دونس کے گزر کے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. اور اس سے پہ منظور کروائیں گے. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ صحیح جیتے ہوں, لیکن اکثریت جو ہے ان کو جتوایا گیا تھا, تو اس وجہ سے جو ہے یہ اسمبلی جو ہے وہ جعلی. استعفے منظور کریں گے ان کے؟ استعفے دیکھیں جی, انہوں نے استعفے جس انداز سے دیے ہیں وہ استعفوں کا جو قانون ہے یا اس کے اوپر جو عدالتوں کے فیصلے اس کے اوپر پورے نہیں اترتے. لہٰذا ان کو میرا جو میرے علم میں ہے کہ ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے, اور اس نوٹس کو آگے جو آدمی تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ استعفیٰ میں نے دیا ہے, تو اس کا استعفیٰ جو ہے منظور ہوگا. جو نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس کام میں آنا نہیں ہے. بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.